खुदावंद की तारीफ हो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। मसीह यीशु के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। प्यारे चीज़ों, आप मेरे साथ मिलकर मुकाशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। 19 अबवाब हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम 20वें बाब को पढ़ेंगे और उस पर गौर करेंगे और उसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे खुदावंद के फजल से। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आपको बरकत दे। आइए कलाम पाक की तिलावत करते हैं। पहले मैं आपके लिए मुकाशवा की किताब के 20वें बाब की पहली 6 आयत को पढ़ूंगा और हम इन पर गौर करेंगे और फिर अगला हिस्सा जो है इसके बाद हम देखेंगे 7वीं आयत से लेके आखिरी आयत तक। तो अब हम पहली 6 आयत को पढ़ते हैं और उन पर गौर करते हैं। मुकाशवा की किताब उसके 20वें बाब की पहली 6 आयत। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह घड़ी की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा, जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब के 19वें बाब में हमने देखा था कि यीशु और कलीसिया लाखों लाख फरिश्तों के साथ ज़मीन पर आते हैं, और यीशु आकर ज़मीन पर जो मुखालिफ मसीह है और उसके साथ झूठा नबी है और इब्लीस और सारे उसके सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं और उनको पकड़कर आग और गंधक की झील में ज़िंदा डाल देते हैं। किनको? जो मुखालिफ मसीह था और उसके साथ जो झूठा नबी था, और बाकी सब जो उसका साथी थे उनका खात्मा हो जाता है। मगर मुखालिफ मसीह और जो झूठा नबी था उसको जिंदा पकड़कर आग की झील में डाल दिया गया था। और फिर यीशु जमीन पर 1000 साल बादशाहत का आगाज करेंगे, और यही बात जो है वो मुकाशवा की किताब के 20वें बाब में सिखाई जा रही है, और उसी की जो रोया है वो मुकद्दस यूहन्ना को दिखाई जा रही है। प्यारे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब के 19वें बाब में तो यीशु ने जो ज़मीन पर मुखालिफ मसीह और झूठे नबी की जो हुकूमत और सल्तनत थी उसका ख़ात्मा किया, फिज़िकली ख़ात्मा किया उसका, और उसके सारे सिस्टम का और उसके पीछे चलने वाले सारे लोगों का ख़ात्मा कर दिया फिज़िकली। और अब ये जो 20वां बाब है उसमें जो इब्लीस उनके पीछे है, जो उनकी रूहानी ताकत है, उसके साथ क्या होने लगा ये दिखाया जा रहा है। रोया में अब जो रूहानी मुकामों में जो इब्लीस रहता था, जिसको ज़मीन पर फेंक दिया गया था, जिसने अपना अख्तियार उस बड़े हैवान को जो मुखालिफ मसीह बनकर आया उसको दिया, और उसके साथ दूसरे हैवान को इस्तेमाल किया जो झूठे नबी की सूरत में था ज़मीन पर। उनका तो खात्मा हो गया यीशु की आमद पर। मगर जो इब्लीस था, वो पुराना सांप और इब्लीस जो शैतान है, उसका क्या हाल होगा?
وہ تو زمین پر نظر نہیں آ رہا، وہ تو پیچھے رہنے والی، بیک گراؤنڈ میں رہنے والی ان کی طاقت ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ دکھایا جا رہا ہے مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب میں، رویا میں مقدس یوحنا کو۔ پیارے عزیزو، جب یسوع مسیح کلیسیا کے ساتھ زمین پر واپس آئیں گے تو زمین پر بہت تھوڑے لوگ باقی بچے ہوں گے، کیونکہ پہلی 4 مہروں کے کھلنے کے عرصہ میں ہی زمین کی 25% آبادی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد نرسنگوں کی جو عدالت ہے، جو 7 نرسنگیں پھونکے جائیں گے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو زمین کی، جو انسانوں کی، وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ جب 6 نرسنگا پھونکا جائے گا تو اس میں جو 33% آبادی ہے، جو اس وقت لوگ جو زمین پر ہوں گے، ان میں سے 33% اس میں مر جائیں گے۔ 25% تو پہلے اس میں مر گئے جب پہلی 4 مہریں کھلی تھی، اور پھر 33% جو باقی رہ گئے تھے اس میں سے تیسرا حصہ وہ 6 نرسنگا کے پھونکے جانے پر ختم ہو چکا ہوگا۔ تو زمین کی آبادی آدھی سے بھی کم رہ چکی ہوگی نرسنگوں کی عدالت کے دوران ہی۔ اور پیارے عزیزو، جب 7واں پیالہ جو خدا کے قہر کا آخری آفت ہوگی، جب وہ الٹا جائے گا تو اس سے دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا بڑا زلزلہ آئے گا جس میں بہت بڑے بڑے شہر جو زمین پر موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، زمین کے نیچے چلے جائیں گے، اور بہت سے جزیرے جو ہیں، بڑے بڑے جزیرے، نامور جزیرے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اتنی بڑی جب زمین کی حصے ختم ہی ہو جائیں گے تو اس بڑے زلزلے کے درمیان میں جو لوگ مریں گے وہ بھی بہت بڑی آبادی کو دنیا کی ختم کر دیں گے، اور اس سے پہلے بھوک، پیاس، گرمی اور جنگوں میں جو لوگ مریں گے وہ بھی کتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ ہرمجدون کی جو جنگ ہوگی اس میں بھی بہت بڑی تباہی ہوگی، اور یسوع جب اپنے سارے مخالفین کو جمع کر کے ہرمجدون کی وادی میں لے آئے گا اور وہاں ان کا خاتمہ کر دے گا اپنی آمد کے وقت میں، تو تقریباً 200 میل کا جو علاقہ ہے، میں نے بیان کیا تھا کہ وہ اتنا بڑا ٹب اگر کوئی بن جائے جو 200 میل کا ہوگا، اور اس کی اونچائی گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے اتنی اونچی ہو، تو اتنا بڑا ٹب ہو اور وہ خون سے بھر سکتا ہے، اتنے لوگ مریں گے اس ہرمجدون کی جنگ میں۔ تو زمین کی آبادی یقیناً بہت کم ہوگی جب یسوع ناصری زمین پر آئیں گے، اور وہ جو تھوڑی سی آبادی رہ چکی ہوگی روئے زمین پر، بہت کم لوگ جو زمین پر موجود ہوں گے، انہی میں سے پھر دوبارہ نسلیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی 1000 سالہ بادشاہ کے دوران۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو بہت تھوڑے لوگ بچے ہوں گے ان میں بہت سے وہ بھی لوگ ہوں گے جو اس حیوان اور اس مخالف کے جو بت ہے کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، مخالف مسیح کی چھاپ اور مہر اپنے ہاتھوں اور ماتھے پر نہیں لی تھی، اور وہ اس سارے عرصہ کے دوران بچائے گئے۔ دیکھیں، جو 1,44,000 جو یہودی چنے ہوئے ہوں گے وہ تو بچائے ہی جائیں گے، ان کو تو آسمان سے خاص مدد ملے گی، لیکن اس کے علاوہ جو اس سارے عرصے میں شہید بن کر خدا ان کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے، مگر ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس حیوان کی مہر اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر نہیں لینی، اور وہ کسی نہ کسی طریقے اس سارے عرصے میں محفوظ رہ جائیں گے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ایسے بھی ہوں گے ایماندار جو محفوظ رہ جائیں گے، وہ لوگ جو اس بڑی مصیبت کے دور میں، مخالف مسیح کے دور میں، ان ساری آفتوں کے دور میں محفوظ رہ جائیں گے، وہ خدا کے لوگ جنہیں یہ برکت مل جائے گی کہ انہوں نے اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر مہر نہیں لگوائی اس کی، وہ بھی کچھ لوگ بچ جائیں گے، اور ان کی نسلیں بھی پھر پیدا ہوں گی
اس 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں. اب یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس ابلیس کو جب پکڑ کر باندھا جائے گا اور اتھا گڑھے میں پھینکا جائے گا، یہ تو اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ان کی روحانی آنکھیں تو نہیں کھلی ہوں گی. لیکن خدا نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے یہ بات لکھوا دی، مقدس یوحنا کو رویا میں دکھا دی کہ جب یسوع آئیں گے تو مخالف مسیح اور اس کے ساتھ جھوٹے نبی کو تو آگ اور گندک کی جھیل میں زندہ ہی ڈال دیں گے، مگر ابلیس کو جو ان کا سردار ہے، جو ان ساری گیم کے پیچھے ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کو بھی پکڑ کر، اور اس کے ساتھ جو بغاوت میں جو فرشتے اس کے ساتھ چلے گئے تھے. تیسرا حصہ جب ہم نے دیکھا تھا مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں کہ میکائیل اور اس کے فرشتے جو ہے انہوں نے ابلیس اور اس کو جو آسمانی مقاموں میں ان کو جگہ دی گئی ہے ٹیمپریری طور پر رہنے کے لیے، وہاں سے بھی نکال دیا گیا تھا اور انہیں زمین پر پھینک دیا گیا تھا. اور پھر اب یسوع کی آمد کے وقت میں ابلیس اور اس کے باقی سارے اس کے ساتھ گرائے ہوئے فرشتوں کو کیا کیا جائے گا؟ پکڑ کر 1000 برس تک کے لیے اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے گا. یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ابلیس کھلا پھرنے کی بجائے 1000 برس تک کے لیے باندھ دیا جائے گا. اس لیے اس رویا میں مقدس یوحنا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا فرشتہ آسمان سے ایک خدا کے بڑے اختیار کے ساتھ آیا ہے، اور دیکھیں ابلیس جو کتنا طاقتور نظر آتا ہے. خدا کے اختیار دیے ہوئے فرشتے کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ اکیلا فرشتہ ایک بڑی زنجیر لے کر آتا ہے اور اس کو پکڑ کر باندھتا ہے. اب زنجیر لے کر آنا اور پکڑ کر باندھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی شخصیت جو ہوتی ہے اس کو جب پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے تو وہ اس کو خوشی تو نہیں ہوتی، اس لیے اس کو پکڑ کر ہی جیل میں پھینکنا پڑتا ہے. خوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا، اس لیے ابلیس چاہتا تو نہیں ہے، مگر خدا کا فرشتہ جو آئے گا جس کے پاس بہت زور ہوگا، بہت اختیار ہوگا، وہ اس کی ایک نہیں چلنے دے گا، کیونکہ ابلیس آگے سے ضرور مزاحمت کرے گا جب اس کو پکڑا جائے گا، لیکن وہ خدا کے فرشتے کے سامنے بے بس ہوگا، اس لیے کہ فرشتے کی قدرت اور اس کا اختیار خدا کی طرف سے دیا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور وہ آرام سے پکڑ کر اس کو چاہے وہ آگے سے جتنے مرضی ہاتھ پیر مارے پکڑ لے گا، باندھ دے گا اور اتھا گڑھے میں پھینک دے گا. 1000 برس تک مہر کر دی جائے گی کہ اب اس سے پہلے یہ کبھی وہاں سے نکل نہیں سکتا. یہ بھی خدا نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ خود یہ فیصلہ کیا کہ اس کو 1000 برس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جائے گا. اور اس 20ویں باب کی 3 آیت بیان کرتی کہ اس کو جب پکڑ کر باندھ دیا جائے گا اور اس پر مہر کر دی جائے گی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کو پکڑ کر اتھا گڑھے میں پھینکنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. نسل انسانی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسانوں کو ایک ایسے 1000 برس تک کا ٹائم دیا جائے گا جس میں ابلیس انہیں گمراہ نہیں کرے گا. دیکھیں اس دور میں جو لوگ زمین پر موجود ہوں گے، دوبارہ ان سے جو بچے پیدا ہوں گے، نسلیں پیدا ہوں گی اور زمین پھر بھر جائے گی انسانوں سے، مگر وہ جنریشن جو ہوگی 1000 برس کی جو یسوع کی بادشاہی کے درمیان جو لوگ پیدا ہوں گے اس دوران میں، وہ پہلے دفعہ ایسے انسان ہوں گے جن کو ابلیس کی طرف سے کسی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ پہلی دفعہ ایک یونیک جنریشن ہوگی جن کو ابلیس کے متعلق پتہ تو ہوگا صحیفوں کی وجہ سے اور نبوت کرنے والے لوگوں کی وجہ سے، خدا کے خادموں کی وجہ سے، کہ ابلیس کو پکڑ کر باندھا ہوا ہے. لیکن ان کو کوئی اس کا اثر نہیں ہو پتہ چلے گا. آج آپ اور میں
ابلیس کے اثر کو محسوس کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن وہ پہلی دفعہ ایک ایسی جنریشن آئے گی جن کو اس کے اثر کو نہیں دیکھنا پڑے گا، اس کی طرف سے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کے پلانز اور اس کے ہیلے اور اس کے منصوبے ان کی زندگی میں نہیں ہوں گے. کہ ابلیس، جیسے یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں کہا تھا کہ ابلیس چرانے، مارنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے، ان کو پھنسائے، ان کو ہلاکت میں ڈالے، ان کا سکھ چین چھین لے ان سے. تو جو 1000 سالہ بادشاہت کے دوران کی جو جنریشن ہوگی، جو نسل ہوگی، ان کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وہ ایک بہت یونیک، بڑا منفرد دور ہوگا. اس 1000 سالہ بادشاہت کے آغاز میں یسوع آ کر زمین کو بحال کریں گے، اس کی حالت کو ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ زمین جو 7 سالہ دور میں، بڑی مصیبت کے دور میں، آسمانی آفتوں کی وجہ سے بدترین اس کی حالت ہو چکی ہوگی، مگر 1000 سالہ بادشاہت کے دوران خداوند کے فضل، خداوند کے رحم کی وجہ سے اور خداوند کی مرضی کے سبب سے خداوند اس کو دوبارہ برکت دے گا، اور یہ پھر برکت پائے گی اور اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی. اور جو سمندروں کے پانی جو کڑواہٹ اور زہر بن چکے ہوں گے، ان کی حالت بھی ٹھیک کر دے گا خداوند. سمندر کا پانی بھی ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ مچھلیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، پیدا ہوں گی دوبارہ. جو ہے نا میٹھا پانی اور جو میٹھے پانی کے چشمے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور پانی کو دوبارہ بحال کر دیا جائے گا، پانی کی حالت کو بھی ٹھیک کر دیا جائے گا. زمین پر جو پھل پودے اور فصلیں گرمی کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے جلا دیے گئے تھے، سب کچھ ختم کر دیا گیا تھا. ہریالی کو، پودوں کو، پھولوں کو، فصلوں کو وہ دوبارہ زمین پیدا کرنی شروع کر دے گی اور سب کچھ بحال ہو جائے گا. حتیٰ کہ اس 1000 سالہ بادشاہت کے دوران جو جانور ہیں، ان کی جو نیچر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ان کی نیچر بھی بحال ہو جائے گی. آج تو جنگلی جانور اٹیک کرتے ہیں، سانپ کاٹتا ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ یسایا کی کتاب اس کے 65ویں باب کی 17 سے لے کر 25ویں آیت تک پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو 1000 سالہ بادشاہت کی ایک جھلک جو ہے وہ یسایا نبی نے تحریر کی، یسوع مسیح کی پیدائش سے بھی 750 سال پہلے. میں صرف یہاں پر آپ کے لیے 25ویں آیت پڑھوں گا، جہاں پر لکھا ہے کہ بھیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی. وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے، نہ ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے. یہ 1000 سالہ بادشاہت کے تعلق سے ایک آیت ہے جو یسایا نبی کی کتاب کے 65ویں باب میں سے میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے. تو وہ آیت یہ بیان کرتی کہ اس دوران جو زمین کے جانور ہوں گے، جو آج ان کی ذہنی حالت خراب ہے، اس وقت ان کی نیچر کو ٹھیک کر دیا جائے گا، بحال کر دیا جائے گا. وہ انسان کے گناہ میں گرنے سے پہلے، اور خدا کا زمین پر کو جو لعنت خدا نے زمین کو دی تھی، یعنی خدا نے جب آدم کو کہا تھا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، تو زمین کو جب لعنت دی گئی تو زمین ہی نے یہ جانور پیدا کیے تھے، کیونکہ خدا نے زمین کو برکت دی تھی کہ وہ جانور پیدا کرے. تو زمین پر جب لعنت آ گئی تو جو جانور ہیں ان کی عقل بھی بگڑ گئی تھی. تو اس بگاڑ کو جب یسوع مسیح نے ختم کر دیا تو 1000 سالہ بادشاہت کے دوران جو جانور ہیں ان کی نیچر بھی بحال کر دی جائے گی. وہ بھی ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے، کسی کو کاٹیں گے نہیں، کسی کو ماریں گے نہیں، سانپ بھی کسی کو نہیں کاٹے گا، اور بھیڑیا اور جو بکری کا بچہ وہ کٹھے پھریں گے، اور جو شیر ببر جو گوشت کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، وہ کیا کھائے گا؟ بھینسوں کی طرح پٹھے کھایا کرے گا. جیسے بھینسیں پٹھے کھاتی ہیں وہ بھی گھاس کھایا کرے گا. اور پیارے عزیزو، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا جو ہے وہ یسوع کے ساتھ واپس جب آئے گی 1000 سالہ بادشاہت کے لیے،
زمین پر تو وہ جلالی بدنوں میں واپس آئیں گے. جیسے یسوع ناصری جب زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو ملتے رہے, نظر آتے رہے, ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا, تو اس وقت یسوع اپنے اس جلالی بدن میں تھے. تو اسی طرح کا بدن کلیسیا کو بھی مل جائے گا جس میں وہ لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ بھی سکتے ہیں, کھانا بھی کھا سکتے ہیں, اور جہاں مرضی وہ دروازہ بند بھی ہو تو اندر چلے جائیں گے, دیواریں انہیں روک نہیں سکیں گی. تو اس طرح کا جلالی جسم جو ہے وہ کلیسیا کو ملا ہوگا, جیسے یسوع کو جلالی بدن ملا تھا زندہ ہونے کے بعد, تو یسوع کلیسیا کو بھی ویسا ہی جلالی بدن دیں گے, کیونکہ کلیسیا یسوع کی دلہن ہے. اس لیے کلام خدا میں کرنتھیوں کے خط میں کہا گیا ہے کہ پس اب جو یسوع مسیح میں وہ نئی مخلوق ہے. تو جو ایماندار ہے, کلیسیا ہے, جب یسوع کے ساتھ واپس آئے گی تو جلالی بدنوں میں واپس آئے گی, یسوع کے ساتھ بادشاہی کرنے کے لیے آئے گی. جیسے یسوع نے 10 توڑوں والی تمثیل میں بھی سکھایا تھا کہ جس نے 10 کے ساتھ 10 کمائے تھے اس کو کہا یسوع نے کہ جا تو 10 شہروں کا حاکم ہو, اور جس نے 5 کے ساتھ 5 کمائے تھے اس کو کہا جا تو 5 شہروں کا حاکم ہو. تو اس طرح یسوع نے اس تمثیل میں سکھا دیا تھا کہ ہمارے جو خدا کے لیے کام ہے اسی کے حساب سے ہمیں 1000 سال بادشاہت کے دوران اختیارات ملیں گے, ڈیوٹیز لگائی جائیں گی, خدا ہم سے کام لے گا. اب میں مکاشفہ کی کتاب کی 4 آیت آپ کے لیے دوبارہ پڑھوں گا تاکہ آپ اس کو ایک مرتبہ پھر سنیں, اور پھر میں اس پر بات کروں گا آپ کے ساتھ. یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے, اور عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی, نہ اس کے بت کی, نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. آمین. اب یہاں پر رویا میں یسوع ناصری نے مقدس یوحنا کو دکھا دیا کہ زمین پر جب یسوع ناصری آئیں گے تو ایک آفیشل کلیسیا کے لیے سیرمنی ہوگی جس میں خدا کے لوگوں کو عدالت میں ان سے کام لیا جائے گا. ان کو یسوع ناصری اپنے انڈر رکھ کر ان سے عدالت کا کام بھی لیں گے. اس لیے وہ اس رویا میں دیکھ رہے ہیں کہ تخت لگا دیے گئے ہیں, لوگوں کو ان پر بٹھا دیا گیا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ مقدسین ہیں, کلیسیا ہے, مقدسین ہیں. ان کو بٹھا دیا گیا اور عدالت ان کے سپرد کی گئی ہے. عدالت ان کے سپرد کی گئی ہے. سپرد کون کرے گا؟ عدالت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. تو یسوع بادشاہ بن کر آ رہے ہیں. کلیسیا کو اس نے پہلے سے مقرر کیا کہ وہ یسوع کے لیے بادشاہی اور کہانت کا کام انجام دے گی. دیکھیں مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب کی 9ویں آیت میں جو چاروں جاندار اور 24 بزرگ تھے وہ کیا گا رہے تھے؟ انہوں نے کہا, وہ یہ گیت گا رہے تھے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. اور 10ویں آیت, اور ان کو ہمارے لیے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا, اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ وہ آسمان پر بادشاہی کرنے نہیں کریں گے, بلکہ زمین پر یسوع کے ساتھ بادشاہی کرنے کے لیے ان کو چنا گیا. کہانت اور بادشاہی یہ دونوں کام کلیسیا نہیں کرنے ہیں. یاد رکھیں کہ آج جب بھی آپ کسی کو یسوع کی خوشخبری سناتے ہیں, توبہ کی بات کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کسی کے لیے, تو آپ یسوع کے کاہن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں زمین پر اس وقت. پولس رسول نے بھی کرنتھیوں کے خط میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور یہ چیز سکھائی تھی کہ کلیسیا جو ہے وہ عدالت کا کام بھی کرے گی. کلیسیا کو عدالت کے کام میں خدا یسوع استعمال کریں گے. کلیسیا
کو یہ کام کرنا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 2 آیت میں پولس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصلے کے کرنے کے لائق نہیں؟ 3 آیت میں کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ کیا ہم دنیاوی معاملے میں فیصلے نہ کریں؟ ہاللویا۔ تو پولس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو پہلے بتا دیا تھا کہ مقدس لوگ اور کلیسیا جو ہے وہ کیا کرے گی؟ عدالت کے لیے استعمال کی جائے گی، وہ لوگوں کا انصاف کریں گے، اور پھر فرشتوں کا انصاف کرنے تک کی بھی بات کی گئی کہ مقدس لوگ ہی فرشتوں کا انصاف بھی کریں گے۔ وہ کون سے فرشتے؟ جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب یہاں پر مقدس یوحنا رویا میں دیکھتے ہیں کہ جو مقدسین ہیں ان کے لیے تخت لگا دیے گئے ہیں، ان کو بٹھایا گیا، اس کے اوپر عدالت ان کے سپرد کی گئی ہے، اور وہ عدالت کا کام کریں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ روحیں بھی اس نے دیکھی، روحیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ روحیں دیکھ رہا ہے، ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے کی وجہ سے کٹے تھے، ان کی روحوں کو بھی اس نے دیکھا۔ اور پھر کیا کہہ رہے کہ وہ زندہ ہو گئے اور یسوع کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کرنے کے لیے ان کو زندہ کیا گیا۔ یعنی وہ سارے مقدسین جو بڑی مصیبت کے دور میں مخالف مسیح کے ہاتھوں قتل ہوں گے، وہ بھی یسوع کی آمد پر زندہ ہو جائیں گے، اور ان کو زندہ کر کے ان کو بھی یسوع کے ساتھ بادشاہی کرنے کا اختیار ملے گا، اور کلیسیا کے ساتھ 1000 برس تک یسوع کے ساتھ بادشاہی کرتے رہیں گے۔ پیارے عزیزو، یہاں پر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زمین پر آمد کے وقت وہ تمام لوگ جنہوں نے اس بڑی مصیبت کے دور میں، مخالف مسیح کے دور میں، اس 7 سالہ عرصے کے دوران میں ابلیس کا حکم نہیں مانا، شہید ہو گئے، خدا کے کلام کو یاد رکھا، خدا کی بات کو یاد رکھا، اور انہوں نے اس حیوان اور اس کے بت کو سجدہ نہیں کیا، اور اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھ پر نہیں لی، اور ان کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے مر جانا منظور کیا، لیکن اس مخالف مسیح کے آگے نہیں جھکے، ابلیس کی بات کو نہیں مانا، اور خدا ہی کو خدا سمجھا اور اسی کو سجدہ کیا۔ اس لیے جب ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور وہ روحیں جو یسوع مسیح کے حضور پہنچے، ان کو یسوع مسیح کی آمد کے وقت زندہ کر کے ان کو بھی 1000 سالہ بادشاہت میں شامل کیا گیا۔ مگر یسوع کی آمد کے وقت وہی لوگ زندہ کیے جائیں گے جو بڑی مصیبت کے دور میں خدا کے لیے جنہوں نے جان دی، کلام مقدس کے لیے جان دی، جن کو دوسرا موقع ملا روئے زمین پر خدا کی بادشاہی میں شامل ہونے کا۔ پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ یہ وہ ایماندار نہیں ہیں جو ہوا میں جن کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ جب نرسنگا پھونکا گیا یسوع کی آمد، زمینی آمد سے پیشتر، اور کلیسیا اٹھا لی گئی تھی، اور کلیسیا یسوع کے ساتھ آسمان پر رہی، ان کو جلالی بدن ملے، اور وہ یسوع کے ساتھ واپس آئے۔ اور جس دوران کلیسیا یسوع کے ساتھ آسمان پر تھی اور زمین پر نیچے مخالف مسیح کا دور تھا، اس وقت یہ لوگ یسوع کے لیے شہید ہو رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب کلیسیا کے اٹھائے جانے کا وقت آیا تھا تو یہ اس وقت تیار نہیں تھے، ان 5 کنواریوں کی مانند جن کی کپیوں میں تیل نہیں تھا اور ان کی مشلیں روشن نہیں تھی، اس لیے ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور ان کو سخت دکھ اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہ شہید بن کر، دکھ سہ کر، اس وقت یسوع کے گواہ بن کر یسوع کی 1000 سالہ بادشاہت میں اس کے ساتھ بادشاہی کرنے کا حق پاتے ہیں، اور مقدسوں کے
گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ اس کو پہلی قیامت کہا گیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کی گواہی دینے کے لیے اس خاص بڑی مصیبت کے دور میں شہید ہوئے یسوع کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، اور ان کے زندہ ہو جانے کو پہلی قیامت کہا گیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ مبارک اور مقدس ہو جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ یہ لوگ مبارک بھی کہے گئے، مقدس بھی کہے گئے کیونکہ یہ پہلی قیامت میں شریک ہو گئے ہیں۔ ان کو اب خدا کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں شامل کر لیا گیا۔ 1000 سالہ بادشاہت کے دوران ان کو خدا کے گھرانے کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ اس لیے کلام خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے یہ ایک خاص گروہ ہے جو بڑی مصیبت کے دور میں مخالف مسیح کے ہاتھ دکھ اٹھا کر شہید ہوں گے، اور ان کو 1000 سالہ بادشاہت کے دوران یسوع کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ بادشاہی کرنے کا حق ملے گا، اور یہ پہلی قیامت میں زندہ ہونے والے لوگ ہیں۔ لہذا کلام خدا جو ہے مقدسوں کے اس ٹولے کے زندہ ہونے کو پہلی قیامت کہتا ہے، اور ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، کیونکہ باقی مردے جو ہیں جن کے متعلق لکھا کہ وہ زندہ نہیں ہو گئے، وہ 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام پر زندہ ہوں گے۔ ان میں وہ سارے لوگ ہوں گے جو آدم سے لے کر 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام تک، جب عدالت کا وقت ہوگا تو ان کو زندہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس آخری عدالت کے بعد لوگوں کو انصاف کر کے ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے لکھا ہے کہ مبارک ہوا جو پہلی قیامت میں شامل ہو، دوسری قیامت میں نہیں، کیونکہ دوسری قیامت میں پھر آپ کے پاس زیادہ چانس نہیں ہے۔ ہاں، پرانے عہد نامے کے جو لوگ ہوں گے، جو یسوع کی پیدائش سے پہلے کے لوگ ہوں گے، ان کا حساب، ان کی عدالت ان کے دور کے مطابق اور ان کے طریقے سے کی جائے گی۔ اس لیے شاید اس گروہ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ایک اچھا انعام ملے خدا کی طرف سے، مگر یسوع مسیح کے زمین پر آنے، پیدا ہونے کے بعد انجیل مقدس کا پیغام جب سنا دیا گیا، یسوع نے جان دے دی، اپنا کفارہ دے دیا تمام نسل انسانی کے لیے، اپنی جان قربان کر کے تمام نسل انسانی کا کفارہ دے دیا، تو اب جو ہے نجات پانے کا، ہمیشہ کی زندگی پانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کا حق ملتا ہے۔ اس لیے جو یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بعد کے جو لوگ ہیں، ان کی عدالت انجیل مقدس کے مطابق ہوگی۔ اس لیے جب ان کو زندہ کیا جائے، اگر وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، یسوع کو انہوں نے اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا، اس کو خدا کا اکلوتا بیٹا نہیں مانا، یسوع نام پر ایمان نہیں لائے، یسوع کے کفارے پر ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ مبارک لوگ نہیں ہیں، ان کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہوگا۔ اب پیارے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ 1000 سالہ بادشاہت کے تعلق سے کلیسیا کے اندر جو مختلف کانسیپٹس ہیں، ہم ان پر غور کریں۔ 1000 سالہ بادشاہت، جس کو ہم انگلش میں ملینیل کنگڈم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے کلیسیا میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ہے ملینیلزم۔ یہ وہ گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ
جو 1000 سالہ بادشاہت ہے یہ حقیقی فزیکل بادشاہت نہیں ہے یسوع کی، کہ یسوع مسیح در حقیقت جلالی بدن میں کلیسیا کے ساتھ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ یہ ایک علامتی اور روحانی بادشاہت ہے، اور یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا اختتام ہوگا جب کلیسیا کا دور ختم ہوگا۔ ملینیلزم کو ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہت حقیقی نہیں ہے، در حقیقت اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج آپ اور میں جس دور میں رہ رہے ہیں یہ 1000 سالہ بادشاہت کا دور ہے، اور اس کا اختتام ہوگا جب کلیسیا کا دور ختم ہو جائے گا، اور کلیسیا کے دور کے ختم ہونے کے اختتام پر یسوع مسیح زمین پر واپس آئیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے خدا کی بادشاہی کو قائم کر دیں گے۔ تو وہ 1000 سالہ بادشاہت کو اس طرح سمجھتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ کلام خدا یہ سکھاتا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت کے دوران ابلیس کو اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے گا۔ تو اگر آج آپ اور میں اگر 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں رہ رہے ہیں تو پھر ابلیس تو ابھی بھی نظر آتا ہے، اپنے کاموں سے انسانوں کو وہ ورگلا رہا ہے، غلط تعلیمات، نئے نئے چیزیں لاتا رہتا ہے۔ تو ابلیس تو اتھا گڑھے میں بند نہیں ہے، جو جیل اس کے لیے 1000 سال کی مقرر کی گئی ہے اس کے اختتام سے پہلے، جب اس کو آگ اور گندک کی جیل میں ڈالا جائے گا، اس سے پہلے 1000 سالہ بادشاہت کے دوران اس کو اتھا گڑھے کی جیل میں بند کیا جائے گا۔ اتھا گڑھا ایک جیل ہے جو خدا نے تاریکی کی ان قوتوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، جہاں وہ فرشتے بھی رہ رہے ہیں جن کو کبھی چھوڑا نہیں گیا جب وہ خدا کے حضور سے گرائے گئے تھے۔ وہ یہودا کے خط میں لکھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کی ان تاریک گاروں میں رکھا گیا، وہاں سے ان کو نکال کر سیدھا ہی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا آخری عدالت کے وقت۔ اب یہ جو ملینیلزم کا نظریہ ماننے والے جو کلیسیا کے اندر لوگ موجود ہیں، ان میں کون سے ایسے کلیسیائیں ہیں جو یہ نظریہ رکھتی ہیں؟ ان میں سب سے بڑا تو ہمارا کیتھولک چرچ کے لوگ ہیں، جو یہ ان کی ڈاکٹرن ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت در حقیقت حقیقی نہیں ہے، یہ علامتی ہے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کا اختتام کلیسیا کے دور کے ختم ہونے پر ہوگا، اور اس وقت یسوع مسیح فزیکلی آ کر ہمیشہ کے لیے خدا کی بادشاہی کو جو ہے وہ زمین پر رائج کر دیں گے۔ تو اس کے علاوہ کچھ بیپٹسٹ چرچ کے بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی مین سٹریم جو بیپٹسٹ چرچ ہے وہ تو 1000 سالہ بادشاہت میں ملینیلزم پر یقین نہیں رکھتے، لیکن کچھ ان کے فریکشنز ہیں، حصے ہیں جو ملینیلزم ہی کو سچ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی 1000 سالہ بادشاہت کا دور نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف علامتی ہے، روحانی ہے۔ ملینیلزم کا نظریہ یا اس طرح کی تشریح یا کرنے والے جو لوگ ہیں، اس میں سب سے بڑا نقص تو یہی ہے کہ ابلیس ابھی بھی آزاد ہے، اس لیے ابھی ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ ابلیس کھلا پھر رہا ہے۔ اور دوسرا، 1000 سالہ بادشاہت کے دوران جانوروں کے جو نیچر ہے وہ بھی بحال کر دی جائے گی۔ تو آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ جو شیر ہے وہ گھاس نہیں کھاتا بلکہ گوشت ہی کھاتا ہے، دوسرے جانوروں پر حملہ کرتا ہے، انسانوں پر بھی جانور حملے کرتے ہیں، سانپ بھی کاٹتا ہے، جو کہ 1000 سالہ بادشاہت میں نہیں ہوگا۔ اور 1000 سالہ بادشاہت کے آغاز سے پہلے دنیا کی ساری جو قومیں ہیں ان کے اسلحہ بھی سارے ختم کر دیے جائیں گے، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا 1000 سالہ بادشاہت کے دوران۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو 1000 سالہ بادشاہت کے دوران نہیں ہوں گی، وہ آج پوری زمین پر موجود ہے، اس لیے اس نظریے کو آسانی سے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور
ہزار سالہ بادشاہت کے تعلق سے نظریہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہزار سالہ بادشاہت کا آغاز ہو جائے گا اور یسوع ہزار سالہ بادشاہت کے اختتام پر زمین پر آئیں گے۔ تو یہ بھی بالکل آسانی سے رد کیے جانے والی تعلیم ہے، کیونکہ ہزار سالہ بادشاہت کا آغاز یسوع کی آمد سے ہوگا۔ تو ہزار سالہ بادشاہت کے اختتام پر تو یسوع زمین پر واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے تو خود آنا ہے اور ان کے آنے ہی سے ہزار سالہ بادشاہت کے دور کا آغاز ہوگا۔ اس لیے یہ تعلیم بھی آسانی سے رد کی جاتی ہے۔ اور تیسرا وہ تعلیم جس کے کلیسیا میں زیادہ ماننے والے موجود ہیں، زیادہ بڑا گروہ اس تعلیم پر ایمان رکھتا ہے، اس تشریح پر ایمان رکھتا ہے، جو میں بھی یہی ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی آمد پر ہزار سالہ بادشاہت کا آغاز ہوگا، اور اس ہزار سالہ بادشاہت کے دوران ابلیس کو پکڑ کر اتھاگڑے میں بند کر دیا جائے گا، اور خدا جو ہے زمین کی نیچر کو بحال کرے گا، جانوروں کی نیچر کو بحال کرے گا، زمین پر انسانوں کو بیماریوں سے بچانے کا بندوبست کیا جائے گا ہزار سالہ بادشاہت کے دوران۔ اس تعلق سے میں ہزار سالہ بادشاہت کو اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک علیحدہ میسیج میں آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کروں گا، تاکہ آپ ان سارے حوالوں کو بھی دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ کیوں جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہزار سالہ بادشاہت کے دوران لوگ بیمار بھی نہیں ہوں گے، بیماریوں کو بھی ٹھیک کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کی ڈیٹیل جتنی بھی کلام مقدس میں شواہد دیے گئے ہیں ان پر ہم غور کریں گے۔ تو یہ جو تیسرا نظریہ یا جو تعلیم ہے، اس کو جو نام دیا گیا وہ ہے پری ملینیلزم، یعنی یسوع کی آمد پہلے ہوگی اور ہزار سالہ بادشاہت کا آغاز یسوع کی آمد پر شروع ہوگا۔ ہزار سالہ بادشاہت کا آغاز یسوع کی آمد سے شروع ہوگا زمین پر۔ تو اس کو ہم پری ملینیلزم کہتے ہیں کہ یسوع پہلے آئیں گے اور پھر بعد میں ہزار سالہ بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہزار سالہ بادشاہت کے دوران جو جانور ہیں ان کے اندر سے حیوانیت ختم ہو جائے گی، ان کی وائلڈ نیچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور خدا ان کو ویسے ہی بنا دے گا جیسا گناہ میں گرنے سے پہلے، انسان کے گناہ میں گرنے سے پہلے جانور ٹھیک ہوتے تھے، حملہ نہیں کرتے تھے، کاٹتے نہیں تھے، زخمی نہیں کرتے تھے، مارتے نہیں تھے، سانپ کاٹتا نہیں تھا، اس کے اندر زہر نہیں ہوتا تھا۔ تو خدا ان کی نیچر کو بحال کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہزار سالہ بادشاہت کے آغاز سے پہلے ساری دنیا کی قوموں، سارے انسانوں کے پاس جتنا بھی زمین پر اسلحہ ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہزار سالہ بادشاہت میں کسی کو اسلحہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی تلوار، کوئی بندوق، کوئی گن، کوئی توپ، کوئی میزائل نہیں ہوگا، کوئی بم نہیں ہوگا اس ہزار سالہ بادشاہت کے دوران۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کا انتظام کیا جائے گا، زمین کی نیچر کو بحال کیا جائے گا، صلح سلامتی کی ایک بادشاہی فراہم کی جائے گی انسانوں کو جس کے لیے وہ ترستے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہزار سالہ بادشاہت کے دوران یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں خداوند کا تخت ہوگا، اور وہیں سے وہ تمام روئے زمین پر کنٹرول کریں گے، حکومت کریں گے، اور کلیسیا یسوع کے انڈر، یسوع کے نیچے رہ کر تمام روئے زمین پر ان کی ہدایت کے مطابق کام کرے گی اور حکومت کرے گی یسوع کے ساتھ۔ کلیسیا کے پاس اختیار ہوگا یسوع کی طرف سے روئے زمین کو کنٹرول کرنے کا اور اختیار رکھنے کا، اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی علاقہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکے گا اس دوران، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس وقت یسوع ناصری لوہے کے عصا سے قوموں پر حکومت کریں گے۔
उस वक़्त तमाम अक़वाम के लोग अपने मुल्कों से अच्छे अच्छे तोहफे, बेहतरीन चीज़ें खुदा के हुजूर यरूशलेम में लेकर आएंगे, यरूशलेम के दरवाज़ों तक लाएंगी, ताकि वो अपने गिफ्ट खुदा के हुजूर पेश कर सकें। याद रखें कि दूसरी अक़वाम के जितने भी लोग उस वक़्त रोए ज़मीन पर होंगे, उनमें से किसी को भी यरूशलेम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो जा नहीं सकेंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल, खुदावंद की हुजूरी वहाँ पर होगी। वहाँ पर सिर्फ कलीसिया और कौम बनी इसराइल के लोग होंगे, वो अंदर और बाहर आ जा सकेंगे। गैर अक़वाम के लोग सिर्फ दरवाजे तक आ सकेंगे उस वक़्त। प्यारे अज़ीज़ों, 1000 साल बादशाहत का दौर रोए ज़मीन पर एक ऐसा दौर होगा जिसमें कौमों और उम्मतों के पास कोई असला नहीं होगा, फौजें नहीं होंगी कि वो एक दूसरे पर हमला करें, और दुनिया को अमन और सलामती में रहने की तरफ राग़िब किया जाएगा, और दुनिया को सिखाया जाएगा कि वो एक दूसरे से लड़ना बंद करें और खुदा के कलाम और खुदा की बातों की तरफ ध्यान दें। 1000 साल बादशाहत के दौरान एक मरतबा फिर मनादी की जाएगी लोगों को खुदा के कलाम पर ईमान रखने और खुदा के नाम पर, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने का दर्स दिया जाएगा। और दुनिया की सारी कौमें और मुमलकतें जो हैं वो क्या करेंगी, अपने मुल्कों से अच्छी अच्छी चीज़ें और तोहफे और अपनी दरख्वास्तें लेकर वो यरूशलेम में आया करेंगे खुदा के पास, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यहाँ पर खुदा रहता है, यहाँ से खुदा कंट्रोल करता है। इसलिए वो अपनी दरख्वास्तें यरूशलेम के दरवाज़ों पर लेकर आएंगे, अपने गिफ्ट, रोए ज़मीन के अच्छे अच्छे फल, सब कुछ वो यरूशलेम के दरवाज़ों पर लाएंगे, और खुदा के लोग फिर आगे उनको अंदर लेकर जाएंगे और अपनी दरख्वास्तें जो है वो खुदा के हुजूर में लाया करेंगे। अगर आप इसका अहवाल पढ़ना चाहें तो आपको ज़िक्रिया की किताब, ज़िक्रिया नबी का जो सहीफ़ा है, उसके 8वें बाब की 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ना होगा। मैं आपके लिए ये आयत पढ़ता हूँ। ज़िक्रिया की किताब, उसका 8वां बाब 20 से लेकर 23वीं आयत तक। कलाम खुदा में ज़िक्रिया की किताब, उसका 8वां बाब 20वीं से 23वीं आयत में यूँ लिखा है कि रब्बुल अफ़ाज यूँ फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे, और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे कि चलो हम खुदावन से दरख्वास्त करें, रब्बुल अफ़ाज के तालिब हों, और मैं भी चलता हूँ। बहुत सी उम्मतें और ज़बरदस्त कौमें रब्बुल अफ़ाज की तालिब होंगी और खुदावन से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल अफ़ाज यूँ फरमाता है कि उन आयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन, हालेलुया। अब याद रखें कि कलीसिया के लोग तो जलाली बदनों में होंगे, लेकिन दूसरे जो यहूदी और इस्राएली कौम के लोग हैं, चूँकि वो यरूशलेम के अंदर उनको आने और रहने का हक मिलेगा, तो दुनिया की दूसरी कौमों के लोग उनका हाथ पकड़ कर, उनके कपड़ों को पकड़ पकड़ कर कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना कि खुदा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। वो खुदा को देखने के तलबगार होंगे। याद रखें कि खुदा को सिर्फ खुदा के लोग ही देख सकेंगे। खुदा के जलाल, खुदा की हुजूरी को दुनिया महसूस कर सकेगी कि वो यरूशलेम में मौजूद है, लेकिन वो खुदा का चेहरा नहीं देख सकेंगे। खुदा उनका जलाल, खुदा उनकी हुजूरी को सिर्फ खुदा उनके लोग ही देख सकेंगे, क्योंकि वही यरूशलेम के अंदर और बाहर आने और जाने का उनके पास अख्तियार होगा। अब यहाँ पर हम मुकाशा की किताब के पहले हिस्से को, जो 20वें बाब का पहला हिस्सा है, उसको ख़त्म करेंगे, और दूसरे हिस्से में मैं आपको जो है बाकी बातें सिखाऊंगा, ताकि आप इस बाब को पूरे तौर पर समझ सकें, जिसमें ख़ास तौर पर आप ये चीज़ सीखेंगे अगले हिस्से में कि 1000 बरस के बाद
شیطان کو قید سے کیوں چھوڑا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ اگلے حصے میں سیکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سن سکیں، سیکھ سکیں اور خدا کے پلان کو سمجھ سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔